ज्ञान वापी मस्जिद के तहखाने में मूर्ति पूजा कराए जाने के अदालत फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड व जमीयत उलमाए हिंद ने जताई नाराजगी। ज्ञान वापी मस्जिद के तहखाने में सोमनाथ व्यास के परिवार द्वारा पूजा करने को बताया गलत और निराधार। सभी को आदाब, मैं हूं आपके साथ जीशान। आपको बता दें कि ज्ञान वापी मस्जिद के बेसमेंट में रातों रात लोहे की ग्रिल काटकर व मूर्तियां रखकर पूजा शुरू कराए जाने को लेकर आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड व जमीयत उलमाए हिंद ने नाराजगी जताते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वक्ताओं द्वारा कहा गया कि ज्ञान वापी के बेसमेंट में रातों रात मूर्ति रखकर पूजा कराया जाना इस बात को दिखाता है कि प्रशासन मुद्दई के साथ मिलकर मस्जिद कमेटी के ऑर्डर के खिलाफ अपील करने के अधिकार को प्रभावित करना चाहता था। हालांकि अदालत ने प्रशासन को इस काम के लिए 7 दिन का समय दिया था। उन्होंने वाराणसी जिला न्यायाधीश के फैसले पर भी हैरानी और दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उनके अनुसार यह फैसला बहुत ही गलत और निराधार तर्कों के आधार पर दिया गया है कि ज्ञान वापी मस्जिद के तहखाने में 1993 तक सोमनाथ व्यास का परिवार पूजा करता था। उस समय की राज्य सरकार के आदेश पर उसे बंद कर दिया गया था। 17 जनवरी को इसी कोर्ट ने तहखाने को जिला प्रशासन के नियंत्रण में दे दिया था। उन्होंने कहा कि वह यह बात भी साफ कर देना जरूरी समझते हैं कि इस तहखाने में कभी भी पूजा नहीं हुई थी। एक निराधार दावे को बुनियाद बनाकर जिला जज ने अपनी सर्विस के आखिरी दिन बहुत ही आपत्तिजनक और निराधार फैसला किया है। इसी तरह आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट का भी हिंदू पक्ष ने प्रेस में एक तरफा तौर पर रहस्योद्घाटन करके समाज में बिगाड़ पैदा किया है। हालांकि अभी अदालत में ना तो इस पर कोई बहस हुई है और न ही उसकी कोई पुष्टि। अभी इस रिपोर्ट की हैसियत मात्र एक दावे की है। जिला अदालत के आदेश को प्रशासन ने जिस जल्दबाजी में लागू किया उसका स्पष्ट मकसद मुस्लिम पक्ष के इस अधिकार को प्रभावित करना था कि वो हाई कोर्ट से तुरंत कोई रिलीफ न हासिल कर सके। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि जिला अदालत को भी मुस्लिम पक्ष को अपील का मौका देना चाहिए था, जो कि उसका कानूनी अधिकार था। उन्होंने यह भी कहा कि समस्या केवल ज्ञान वापी मस्जिद तक सीमित नहीं है, बल्कि जिस तरह मथुरा की शाही ईदगाह, दिल्ली की सुनहरी और अन्य मस्जिदों और देश भर में फैली हुई अनगिनत मस्जिदों और वक्फ की जायदादों पर लगातार निराधार दावे किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इबादतगाहों से जुड़े 1991 के कानून पर चुप्पी साधे हुई है। उसने देश के मुसलमानों को गहरी चिंता में डाल दिया है। इस मौके पर प्रेस को संबोधित करने वालों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी, मरकजी जमीयत अहले हदीस के अध्यक्ष मौलाना असगर इमाम मेहदी, जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद असद महमूद मदनी, जमाते इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष मलिक मोहसिन खान, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व MP असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास व कमाल फारूकी इत्यादि शामिल रहे। मोहतरम भाइयों, पहली बात तो ये कहनी है, बहनें भी हैं हमारे यहाँ और हमारी बहनें, कि कल जो वाक़या पेश आया जामे मस्जिद बनारस में, जो ज्ञान वापी महल्ले में वाक़ है, उस वाक़े ने इस मुल्क के न सिर्फ 20 करोड़ मुसलमानों को, बल्कि मुल्क के संविधान पर यकीन रखने वाले, भरोसा रखने वाले और मुल्क के सेकुलरिज्म को मानने वाले इंसाफ पसंद तमाम शहरियों को बहुत ही सदमा पहुंचाया है। चाहे वो किसी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले हों, किसी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले हों। जैसे मुसलमान इस वाक़े से बहुत ही रंज की हालत में हैं, इसी तरह हमारे बहुत से हिंदू भाई, सिख भाई और दूसरे वर्गों के लोग जो इस बात पर यकीन रखते हैं कि हमारा देश मज़हब का गुलदस्ता है और यहाँ मुख्तलिफ धर्म के मानने वाले लोगों को यकसा तौर पर इज़्ज़त दी जाती है और उनकी इबादतगाहें
عبادت گاہوں کی حفاظت ہوتی ہے ان سب کو دھکا لگا ہے۔ ہمیں صرف ایک مسلمان کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس ملک سے محبت کرنے والے ایک شہری کی حیثیت سے بھی ہمیں اس واقعے سے بہت رنج پہنچا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے گیان واپی مسجد یا بعض اور مسجدوں کے سلسلے میں کہ مسلمانوں نے کسی دور میں مسجد کو گرا کر مندر بنایا، مندر گرا کر مسجد بنائی، یہ بالکل غلط ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو اسلامی تصور کو سمجھنا چاہیے، اسلام کی سوچ کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ اسلام میں غصب کی ہوئی زمین، دوسروں کی چھینی ہوئی زمین پر مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلی مسجد جو مدینہ منورہ میں بنی پیغمبر صاحب کی زندگی میں، مدینہ آنے کے بعد مسجد نبوی، جن لوگوں کی زمین تھی آپ نے ان کو پیسے دے کر وہ زمین خریدی۔ یہ کہا بھی گیا کہ آپ یوں ہی زمین کو قبول کر لیجئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احساس تھا کہ کہیں وہ اخلاقی دباؤ اور سماجی دباؤ کے تحت نہ یہ زمین دے رہے ہوں، اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ایسے اس زمین پر مسجد نہیں بنا سکتا، آپ کو اس کی قیمت لینی ہی ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ مسجد لوگ بناتے ہیں ثواب کے لیے، جو کام اسلام میں ثواب کا ہو ہی نہیں، کہ زبردستی کسی کے گھر پر ہم قبضہ کر لیں، کسی کی عبادت گاہ پر قبضہ کر لیں، کسی کی زمین پر قبضہ کر کے اس کو مسجد ڈکلیئر کر دیں، کیسے کوئی مسلمان ایسا کر سکتا ہے؟ اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ مسجد تو الگ بات ہے، ہمارے جو اسلامی قانون کے ماہرین ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی کی زمین پر بلا اجازت زبردستی ہم وہاں نماز پڑھنے لگیں، آدمی یوں ہی نماز پڑھ لے، تب بھی اس کی کسی خاص شخص کی ملکیت میں کی زمین پر اس کی اجازت کے بغیر، تب بھی یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو تاریخ کی، اتہاس کی سچائی کو سمجھنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں انگریز آئے اور انہوں نے اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے لڑاؤ اور حکومت کرو اس پالیسی پر عمل کیا۔ جب 1857 میں انہوں نے دیکھا کہ ایک خدا کی عبادت کرنے والے اور بہت سے دیویوں اور دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے دونوں ایک صف میں کھڑے ہوئے ہیں انگریزوں کے خلاف، تو انہوں نے باضابطہ یہ پالیسی بنائی کہ ہندوستان کی تاریخ کو، یہاں کے اتہاس کو ایسا رنگ دیا جائے جس سے جو دو بڑی قومیں ہیں یہاں کی، ہندو اور مسلمان، ان کے درمیان آپس میں دوریاں پیدا ہو جائیں۔ یہ میں کوئی اندازے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اس زمانے کی کا ریکارڈ موجود ہے، اس زمانے کی گورنمنٹ کے جو نمائندے تھے ان کی تحریریں موجود ہیں، اور جو انگریز اتہاس لکھنے والے لوگ ہیں ان کی تحریریں موجود ہیں۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے ایک افسانہ گھڑا گیا ہے، ایک تاریخ ایسی لکھی گئی کہ جس سے آپس میں دوریاں پیدا ہو جائیں۔ ورنہ آپ دیکھیے ہندوستان میں جتنے پرانے مندر ہیں، ہزاروں سال سے ہیں ہمارے ہندو بھائیوں کے مقدس مقامات، کئی مسلمان خاندانوں کی حکومتیں آئیں اور گئیں، کبھی کسی نے اس کی ایک اینٹ کھڑچنے کی کوشش نہیں کی۔ تو اگر مسلمانوں کی یہ سوچ ہوتی کہ ہم دوسروں کی عبادت گاہ پر زبردستی قبضہ کر کے اس کو مسجد بنا لیں، تو کیا یہ مندر موجود ہوتے، یہ دوسری عبادت گاہیں موجود ہوتی؟ تو اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ نہ اسلامی سوچ کے لحاظ سے یہ بات درست ہے اور نہ تاریخ کے اعتبار سے یہ بات درست ہے۔ یہ ایک ایسا اتہاس ہے جس کو لوگوں نے گھڑا ہے۔ تیسری بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کورٹ نے اس وقت جس جلد بازی میں فیصلہ کیا اور اس میں پوجا کی اجازت دی،
دوسرے فریق کو بحث کا موقع بھی نہیں دیا گیا۔ یہ بات بہت ہی اس کی وجہ سے عدالتوں اور جو انصاف دینے والے ادارے ہیں ان کے بھروسے کو چوٹ پہنچی۔ جو اقلیتیں ہیں، مائنارٹیز ہیں، وہ محسوس کر رہی ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عدالتوں نے اکثریت کے لیے اور اقلیت کے لیے الگ الگ پیمانے مقرر کر دیے ہیں۔ اس کی مثال بابری مسجد کا فیصلہ ہے۔ بابری مسجد کے فیصلے میں کورٹ نے اس بات کو مانا ہے کہ اس مسجد کے نیچے کوئی مندر نہیں تھا، مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی۔ یہ دونوں باتیں فیصلے میں مانی گئی، لیکن ایک طبقے کی آستھا کی بنیاد پر اس کو ایک فرقے کے حوالے کر دیا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ کورٹ کا کام آستھا پر فیصلہ کرنا نہیں ہے، دلیل کی بنیاد پر انصاف کرنا ہے۔ تو ہمیں بہت اس بات کا احساس ہے ہم سب لوگوں کو کہ آخری جگہ جہاں انسان انصاف کی امید رکھتا ہے وہ ہماری عدالتیں ہیں، لیکن ہماری عدالتیں بھی ایسے راستے پر چل رہی ہیں جس سے لوگوں کو اعتماد کو ٹھیس لگ رہی ہے، لوگوں کا بھروسہ اس کی وجہ سے ٹوٹ رہا ہے۔ یہ بات صرف ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ بات ملک کے بڑے بڑے قانونداں اور جو قانون کے ماہرین ہیں وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اس پر ہمیں صرف ایک مسلمان ہونے کے حیثیت سے نہیں، اس ملک کے ایک شہری ہونے کے حیثیت سے افسوس ہے کہ ہم سب کے بزرگوں نے، پرکھوں نے آزادی کی لڑائی لڑ کر، قربانیاں دے کر ایک ایسے دیش کا تصور کیا تھا جس میں مختلف جاتی کے لوگ، مختلف دھرم کے لوگ کاندھے سے کاندھے ملا کر رہیں گے، لیکن آج کے حالات میں اس اتحاد کو، اس یکجہتی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آخری بات ہمیں یہ کہنی ہے کہ 1991 کا جو فیصلہ ہے، 1991 کا جو گورنمنٹ کا قانون ہے، اور جس میں یہ بات کہ ورشپ قانون، جس میں یہ بات کہی گئی کہ 1947 میں جو عبادت گاہیں جس طرح تھیں ان کو اسی طرح تسلیم کیا جائے گا، یہ بڑا اہم قانون ہے، کیونکہ اس سے ہم اپنے دیش کو جھگڑوں سے، لڑائی سے بچا سکتے ہیں۔ بعض شرپسند لوگ غلط طور پر مسجدوں پر دعویٰ کر رہے ہیں۔ ہمارے بہت سے بودھ بھائی کہتے ہیں کہ یہاں کے بڑے بڑے مندر جو بودھ وہار تھے ان کو توڑ کر مندر بنائے گئے ہیں، یہاں تک کہ پوری کے مندر کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے، اس کی تاریخ، اس کا اتہاس پیش کیا جاتا ہے۔ تو اگر اس قانون پر ایمانداری کے ساتھ عمل نہیں کیا جائے گا تو بہت سے جھگڑے پورے ملک میں شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ پوری قوت کے ساتھ اس کو نافذ کرے، اور ہم عدالتوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس قانون کی روح کو صحیح طور پر عملی زندگی میں پریکٹیکل طور پر لانے کی کوشش کریں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں بھی یہ 1991 کے قانون کی اہمیت کو تسلیم کیا اور اس نے اس کو اور تقویت پہنچائی۔ تو اس لیے ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ ملک میں تمام عبادت گاہوں کا تحفظ کرے۔ ہم عدلیہ سے بھی ہماری گزارش ہے کہ انصاف کا ایک ہی پیمانہ ہونا چاہیے، اور یہ سب سے بڑا انصاف کا مندر ہے۔ اگر لوگوں کا بھروسہ اس سے اٹھ جائے تو یہ دیش کے لیے بھی بہت نقصان کی بات ہے، اور یہ اس دیش میں جو اتحاد ہے، بھائی چارہ ہے، اس کو متاثر کر دے گا یہ۔ اور ہم لوگ گئے تھے عدالت میں، اور بدقسمتی سے وہاں بھی وہ درخواست رد ہو گئی ہے، ہائی کورٹ میں بھی، لیکن انشاءاللہ ہم اس کے لیے سپریم کورٹ بھی جائیں گے، اور ہم نے طے کیا ہے کہ ہم جو صدر جمہوریہ، جو ملک کی آئینی سربراہ ہیں، ہم ان سے بھی ہمارا وقت ملاقات کرے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات
صحیح طور پر اس معاملے کو پیش کریں گے اور جو سچائی ہے اس کو لوگوں کے سامنے لائیں گے۔ ان سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ قانون کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنے کی ذمہ داری جن کورٹوں کے اوپر ہے، وہاں ایسی لچک اور ڈھیل پیدا ہوئی ہے کہ جو لوگ عبادت گاہوں پر قبضہ کرنے کا پروگرام چاہتے تھے ان کو سہولت اور آسانی مل رہی ہے۔ کانگریس گورنمنٹ کے زمانے میں سن 91 کا قانون بنا تھا، ہمیں اس کے اوپر بھی یہ اعتراض تھا کہ بابری مسجد کو اس سے الگ کیوں کیا جا رہا ہے، لیکن کیا گیا کیونکہ جمعیت علماء ہی اس کیس کو لڑ رہی تھی، اور ہم پوری قوت کے ساتھ جو بہتر سے بہتر وکیل تھے ان کو سامنے لا کر ہم نے اپنے دعوے کو پیش کیا، اور ہم بار بار یہ بات کہتے تھے کہ ثبوت اور شواہد کی بنیاد کے اوپر، یعنی قانونی دلائل کی بنیاد پر جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہوگا ہم اسے قبول کریں گے۔ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ کہ مسجد اپنی جگہ ہے، کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی، یعنی جہاں بابری مسجد ہے وہ رام جنم بھومی نہیں ہے، یہ فیصلہ کورٹ نے دے دیا سپریم کورٹ میں۔ یہ دلیل تھی، سروے ہوا تھا، سروے سے ثابت ہوا کہ یہاں کوئی دوسری عمارت نہیں تھی۔ لیکن ایک دوسرا فیصلہ کہ ہم یہ مسجد اکھاڑے کو دیتے ہیں، اس کی کوئی دلیل، کوئی ثبوت، کوئی شواہد نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے، آپ خود دنیا کو دیکھیں، ملک کو دیکھیں، اس فیصلے نے کہ ہم عقیدت کی بنیاد پر اس مسجد کو توڑوا کر کے ہم اکھاڑے کو دیتے ہیں، اس نے جو راستہ دکھلایا ہے، اس راستے دکھلانے کے بعد پھوٹ پڑے ہیں مسائل کہ اس مسجد کو بھی لو، اس مسجد کو بھی لو، اس مسجد کو بھی لو، اس کے اوپر بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ قانون کے راستے کے اوپر چلنا جو کورٹ کا امتیاز تھا، صرف بابری مسجد کے فیصلے نے ایک راستہ دکھلایا کہ نہیں، ان تمام قوانین اور قواعد کی لائبریریوں کو، ان کی کتابوں کو آگ لگاؤ، کوئی چیز نہیں ہے۔ فیصلے مذہب کے اندر جو بھی ہوں گے وہ عقیدے کی بنیاد کے اوپر ہوں گے، عقیدت مندی کی بنیاد پر ہوں گے، تو ملک کیسے چلے گا؟ یہ تو ایک تصور یہ دیا جا رہا ہے کہ جہاں بھی اکثریت اس ملک کے اندر اپنی عقیدت کی بنیاد کے اوپر کسی مسئلے کو لائے گی، وہاں حقیقت اور ثبوت شواہد کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اکثریت کی عقیدت مندی کیا چاہتی ہے، جو چاہتی ہے اس کو پیش کر دیا جائے گا، تو ملک کیسے چلے گا؟ یہ ایک بات ہے سوچنے کی۔ ہم صرف اتنی ہی بات کہنا چاہتے ہیں کہ اگر روش یہی چلے گی تو چاہے وہ کسی بھی اقلیت کا فرد ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ جین ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، کسی مسئلے کے اندر اس کو فیصلہ نہیں ملے گا۔ اگر مقابلے کے اندر تناؤ ہے اور اس کے اندر عقیدت اکثریت کی اس کے اندر دخل رکھتی ہے، تو اس کے مقابلے کے اندر قانون بیکار اور بے اثر ہو جائے گا۔ یہ بات میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، سمجھدار اور بڑے بڑے وکلاء یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے نے بابری مسجد کے جو راستہ کھولا ہے کہ عقیدت کی بنیاد جب کبھی مقابلہ ہوگا تو قانون اس کے مقابلے کے اندر ہیج ہو جائے گا، تو پھر لا آپ پڑھاتے کس لیے ہیں؟
لائبریریوں کے اندر آپ کے ہزاروں کتابیں کس لیے رکھی ہوئی ہیں؟ ان کو آگ لگا دیجئے. یہی مسئلہ ہے. یہ ملک کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا المیہ ہے کہ اس ملک کے اندر آج مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ مسئلے کی بنیاد لوور کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک عقیدت کے اوپر ہے، قانون کے اوپر نہیں ہے. میں اس کو بہت بڑا المیہ سمجھتا ہوں، اور ایک یہ داہیہ ہے، بڑا مسئلہ ہے. اس مسئلے کو سوچنا چاہیے، اور جن لوگوں کے ہاتھ میں ملک کی باغڈور ہے انہیں سمجھنا چاہیے کہ مسئلے ملک کو کدھر لے کر کے چلنا ہے. میں اس سے زیادہ اپنے افسوس کا کوئی اور اظہار نہیں کر سکتا. اور ہمارے بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے آج جس کام کے لیے ہم لوگ اکٹھا ہیں بنارس کی مسجد کے سلسلے میں جو معاملہ آگے بڑھا ہے اور جن بنیادوں پر بڑھا ہے اور جتنی تیزی سے بڑھا ہے اسی پر اظہار غم کہیے یا یہ کہ اپنی عدالت ہے جو آخری مرکز کہا جاتا تھا کہ لوٹ کر کے وہیں جانا ہے کسی بھی طرح کا مسئلہ ہو، تو وہ صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ اس میں نہ پروسیجر کو پورا کیا گیا ہے، نہ عدالتی جو پروسیجر ہوتے ہیں اس کے مدارج ہوتے ہیں اس کو کسی طریقے سے پورا کیا گیا ہے. اور اسی طریقے سے یہ معاملہ چلا، اور اس کے ساتھ ہی 91 کی بات جو آئی ہے اس کے تناظر میں کہ کس طریقے سے اس کے اندر بھی 91 سے پہلے کی چیز کو بعد میں کیسے کر دیا گیا ہے. تو اس سلسلے میں حکومت سے بھی، عدلیہ سے بھی، اور سب سے زیادہ میڈیا کے لوگ جن کو ہر آدمی سنتا ہے، ہر آدمی اس میں بلیو کر رہا ہے، اس کو اسی اچھائی کے ساتھ اٹھائیں تاکہ آپ کے اندر میڈیا کو چوتھا ستون بھلے کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قلم گویت کے من شاہ جہانم، یہی سب سے بڑا بادشاہ ہے، یہی سب سے بڑا حاکم ہے جو انصاف کے ترازو کو برقرار رکھ سکتا ہے. آپ کے ذریعے سے دیش واسیوں کو، ایک ایک فرد کو اسی انداز میں یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ ہم امن و شانتی کے ساتھ رہتے ہوئے، بھائی چارہ کو برقرار رکھتے ہوئے ہم حقدار کو اس کا حق پہنچائیں، اور اس میں خاص طور پر عدلیہ اپنا فریضہ سمجھے، اپنے مقام و مرتبے کو سمجھے. جو گیان واپی محلے میں واقع ہے تو اس میں جو وہاں کی ضلعی عدالت نے جو فیصلہ کیا کہ تہخانے میں جو ساؤتھ سیلار ہے اس کو ہمارے ہندو بھائیوں کی عبادت کے لیے انہوں نے دے دیا ہے. یہ عدلیہ کے اصولوں اور انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے. وہ تہخانہ بھی اور تہخانے کے اوپر بھی جو مسجد ہے وہ بالکل ایک مکمل مسجد ہے، اور جو ASI کی رپورٹ وغیرہ ہے وہ دعویٰ ہے، وہ حقیقت نہیں ہے، وہ قطعی ثبوت نہیں ہے. ان سب چیزوں کو مد نظر رکھے بغیر عدلیہ نے جو فیصلہ دیا ہے، جوڈیشری نے جو فیصلہ دیا ہے، وہ جوڈیشری کے اصولوں کے خلاف ہے، اور اس سے جو ملک بھر میں میسج گیا ہے کہ عدلیہ کا فیصلہ جانبدار ہے، عدلیہ کو غیر جانبدار رہنا چاہیے. اس سے عدلیہ کا وقار، عدلیہ کی عزت، عدلیہ کا احترام یہ مجروح ہوا ہے، اور عدلیہ پر جو عوام کو بھروسہ ہونا چاہیے وہ بھروسہ ٹوٹ رہا ہے. اب یہ مسئلہ صرف گیان واپی کی یا جامع مسجد بنارس کی اس مسجد ہی کا نہیں ہے. جو ہمارے ملک میں پولیٹیشینز ہیں، جو حکمران ہیں، ان کی کیا حمایت ہے، ان کا کوئی سپورٹ ہے، یا عدلیہ ان کے اشاروں پہ کام کر رہی ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں. تو یہ ایک بڑا سوال ہے. اسی کے ساتھ جو بیوروکریسی ہے، ایڈمنسٹریشن، جیسے کہ اس فیصلے میں کہا گیا کہ 7 دن کے اندر اس کا انتظام کریں، لیکن فیصلہ آتے ہی فوری ایڈمنسٹریشن اتنا ایکٹیو ہو گیا کہ دن شروع ہونے سے پہلے انہوں نے وہاں پوجا کا انتظام بیریکیڈز کاٹ کے کیا، اتنا ایکٹیو. تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک کے موجودہ حکمران، یہاں کا جو ہمارا ایڈمنسٹریشن اور ہماری جوڈیشری،
یہ سب یہاں پر ایک انصاف کے تقاضوں کو سماج میں سب کا جو سب کی ترقی سب کے ساتھ انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہوتا ہے. یہ بات اس سے جو نقصان ہو رہا ہے کہ مسلم سماج کو خاص طور پر اور دیگر تمام اقلیتوں کو ان کا جو ایڈمنسٹریشن پہ حکمرانوں پہ یہاں کے سسٹم پر اور جوڈیشری پہ خاص طور پر جو کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ ہم پہ ظلم ہوا تو ہم کس کے پاس انصاف کے لیے جائیں, یہ بہت مجروح ہے. اس سے نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں میں مایوسی ہے, لوگوں میں فکر مندی اور لوگ بہت پریشان ہیں, سفوکیشن ہے. آج کی اس پریس کانفرنس میں ہم اسی سفوکیشن کو پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ سمجھیں. میں ہمارے غیر مسلم سماج کے بڑے لوگوں سے اس بات کی اپیل کرتا ہوں کہ وہ آگے آئیں اور یہ جو فرقہ پرست تنگ نظر جو لوگ ہیں جو سماج میں ان بنیادوں کو دیش کی بنیادوں کو توڑ رہے ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. ہم مسلمان بھائیوں سے صبر کی اپیل کرتے ہیں, تحمل کی اپیل کرتے ہیں, لیکن کب تک اپیل کریں گے اگر حکومت جوڈیشری بیوروکریسی مسلمانوں کے صبر کا اور ان کے تحمل کا استحصال کر رہی تو یہ اب مسلمان قیادت کے بھی بس میں نہیں رہے گا کہ مسلمانوں کو بار بار کہیں کہ صبر کرو تحمل کرو. اگر مسلمان صبر اور تحمل کے اس راستے کو چھوڑ دیں گے تو مسلمانوں کا تو نقصان ہے. اس لیے ہم مسلمانوں سے چاہتے ہیں کہ وہ صبر اور تحمل کریں, لیکن اگر وہ صبر اور تحمل کرنا چھوڑ دیں گے تو سارے دیش کا نقصان ہوگا. اس بات کو سمجھنا ہماری بھی ذمہ داری ہے, حکومت کی بھی ذمہ داری ہے. تو آج کی اس پریس کانفرنس میں ہم تمام لوگوں سے اس بات کی اپیل کرتے ہیں کہ سماج میں مسلمانوں اور خصوصیتی اقلیتوں کے اندر یہ سفوکیشن ہے, اگر اس کو حکومت ایڈریس نہیں کرے گی اور جوڈیشری پر اعتماد بحال نہیں ہوگا تو اس دیش میں یہ حکمران اس دیش کو تباہ و تاراج کریں. ہم کو اس دیش کو ان حکمرانوں کی لائیو اس تباہی سے بچانے کی کوشش کرنا چاہیے. اس وقت کا جو سچویشن ہے اور اس سچویشن کا کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے. مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن حکم ہوا ہے تو میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ انڈیا کا جوڈیشیل سسٹم یہ اس کے اوپر بہت بڑا کویشچن مارک آ گیا ہے. جس طرح ون سائیڈڈ طریقے سے یک طرفہ طور پر جاتے جاتے اسی سے سمجھا جا سکتا ہے پھر ان کو انعامات بھی مل جائیں گے. جاتے جاتے کا کیا ہوگا؟ ڈسٹرکٹ کورٹ کے جج صاحب نے جاتے جاتے ریٹائرمنٹ سے ٹھیک پہلے آخری فیصلہ کیا آپ نے اس طرح کا فیصلہ دے دیا اور پھر اوپر کی عدالتیں ٹیکنیکل ریزن سے اس فیصلے کو میں دخل دینے کو تیار نہیں ہیں تو ایک پارٹی کا تو پورا حق مارا گیا. کہاں جائیں گے, کس کے پاس جائیں گے, کہاں روئیں گے؟ تو آپ لوگوں کو اسی لیے بلایا ہے, تکلیف دی ہے. اور جب ملک میں ہاں بتائیے پریس کلب والے کہتے ہیں کہ نہیں اس سبجیکٹ کے اوپر آپ بات نہیں کر سکتے, تو کون سے سبجیکٹ پہ ہم بات کریں گے؟ وہ سبجیکٹ کیا ہوگا جس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں اور وہ سبجیکٹ کیا ہوگا جس پہ بات نہیں کر سکتے ہیں؟ اس کا فیصلہ بھی سبجیکٹ کے اوپر ہوگا. اگر ہمارے ساتھ کچھ معاملہ ہوا ہے تو ہم تو پریس کلب کے پاس ہی جائیں گے نا, کس کے پاس جائیں گے؟ وہاں بھی نہیں جا سکتے. تو ایسی سچویشن میں ہم کھڑے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کہیں اور کیا نہ کہیں. تو جیسا کہ اور سب لوگوں نے کہی وہ بات, میں اس کو سب کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں, لیکن ان ساری باتوں کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بات اس حد تک نہ بڑھنی چاہیے جو خرابی کی طرف چلی جائے.
خراب نہیں ہونے دینا چاہیے. ملک کو بڑی تکلیفوں سے، بڑی قربانیوں سے، بڑی جد و جہد سے آزاد کرایا گیا ہے، اور اس ملک کو بنانا، بسانا، آگے بڑھانا، لے کے آگے چلنا ہم سب لوگوں کا ساجھا ذمہ داری ہے. اس ساجھا ذمہ داری میں ابھی ہم لوگ تو بھاری ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بالکل غلط نہیں ہوگا کہ دشمن ہے، دشمنوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، ڈیمونائز کر دیا، بدنام کر دیا، رسوا کر دیا، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، ایسا کر دیا، بنا دیا ہے. اس میں آپ لوگوں کا بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ ہے، سارا نہ صحیح. تو شکایت تو آپ سے بھی ہوگی. تو انصاف اور انصاف کے تقاضے، اس کو باقی رکھنا سب کی ذمہ داری ہے. لاٹھی اور بھینس نہیں ہونی چاہیے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ جنگل راج ہے، یاد رکھیے گا. لاٹھی اور بھینس کا قانون اگر چلے گا تو لاٹھی ہاتھ بدلتی ہے، اس کو دھیان رکھیے. تو اچھا کرنا ہے اور مل جل کے کرنا ہے، یہی کہنا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ.